बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्सा में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से उस मस्जिद अक़सा तक ले गई जिसके गर्दोनवाह को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा 15वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है और 15वां पारा सूरा बनी इसराइल, जिसको सूरा इसरा भी कहा जाता है, उससे शुरू हो रहा है। इस सूरा मुबारका में 12 रुकू हैं और 111 आयतें। इस सूरा मुबारका के चंद और भी नाम हैं। सूरा इसरा। इसरा का माना होता है रात को जाना, और इस सूरत की पहली आयत में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मुख्तसर हिस्से में मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दिस जाने का जिक्र है। इस मुनासबत से इसे सूरा इसरा कहते हैं। दूसरा इस मुबारक को सूरा सुबहान भी कहा जाता है। सुबहान का माना है पाक होना, और इस सूरत की इब्तिदा लफ्ज़ सुबहान से की गई है। इस मुनासबत से भी इससे सूरा सुबहान कहा जाता है। तीसरा इसका नाम बनी इसराइल, यानी इसराइल का जो माना है अल्लाह ताला का बंदा। यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और आप अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। इस सूरत में बनी इसराइल के अरूजो ज़वाल और इज़्ज़त व ज़िल्लत के वो अहवाल बयान किए गए हैं जो दीगर सूरतों में बयान नहीं हुए। तो इसी मुनासबत से इस सूरा मुबारका को बनी इसराइल कहते हैं, और यही इस सूरा मुबारका का मशहूर नाम भी है। इस सूरा मुबारका के फ़ज़ाइल में मैं आपको 1 से 2 अहादीस बयान करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरा बनी इसराइल, सूरा कहफ और सूरा मरियम फ़साहत व बलागत में इंतहाई कमाल को पहुँची हुई हैं, और एक अरसा हुआ कि मैंने इन्हें ज़बानी याद कर लिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम उस वक़्त तक अपने बिस्तर पर नींद नहीं फरमाते थे जब तक सूरा बनी इसराइल और ज़ुमर की तिलावत न कर लेते। अब आप में से और मुझ समेत कौन को नियत करता है कि रात को सोने से पहले सूरा बनी इसराइल और सूरा ज़ुमर की तिलावत करके सोएंगे इंशाअल्लाह। आप देख लीजिए कि ये जो सूरा मुबारका है, इसकी पहली ही आयत इस बात की निशानदही करती है कि यह सूरा मेराज के मौका पर नाजिल हुई है। मेराज का वाक़या हदीस और सीरत की अक्सर रिवायात के मुताबिक हिजरत से 1 साल पहले पेश आया था। इसलिए ये सूरत भी इन्हीं सूरतों से है जो मक्की दौर के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद की आवाज़ बुलंद करते हुए 12 साल गुजर चुके थे। आपके मुखालिफिन आपका रास्ता रोकने के लिए सारे जतन कर चुके थे, मगर इनकी तमाम मज़ाहमतों के बावजूद आपकी आवाज़ के गोशे गोशे में, आपकी आवाज़ जो है वो अरब के गोशे गोशे में पहुँच गई थी। तो अरब का कोई कबीला ऐसा ना रहा था जिसमें 2-4 आदमी आपकी दावत से मुतासिर ना हो चुके हों।
خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جتھا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے یعنی کہ تیار تھا، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ لگا تھا جب آپ کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہونا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع ملا تھا۔ اب اس حالات میں معراج شریف جو ہے وہ پیش آئی ہے، اور واپسی پر یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا۔ اس سورہ مبارکہ میں جو سورہ بنی اسرائیل ہے یا سورہ سبحان کہا جاتا ہے، سورہ اسراء ہے، اس صورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس میں جو تنبیہ کی گئی ہے وہ کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو، اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے سنبھل جاؤ، اور اس دعوت کو قبول کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ورنہ کیا ہوگا، آپ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے۔ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کوئی اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو جو اس سے بہتر کام کرنے والے ہوتے ہیں لے آتے ہیں۔ تو یہی یہاں پر بھی بتایا جا رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو بھی جو ہجرت کے بعد عن قریب زبان وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور اب جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابق روش کے اعادہ کیا تو دردناک انجام سے دوچار ہوگے۔ تو تفہیم کے پہلو میں یہ بڑی دلنشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، معاد، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور ان شبہات کو اس سورہ مبارکہ میں رفع کر دیا گیا ہے جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، اور استدلال کے ساتھ یعنی کہ منکرین کی جہالتوں پر زجر و توبیخ بھی کی گئی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں یعنی کہ اس میں جو ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آسمانوں پر 8 انبیاء کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات فرمائی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی کہ قرآن کریم جو ہے اسی وضاحت کی بنا پر فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ شب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا قطعی یقینی ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اس کا ماننا فرض ہے۔ قرب الہی اور عرش سے اوپر لامقام میں جانا آیت کی وضاحت اور اقتدار نص سے ثابت ہے، اس لیے ان کا ماننا واجب ہے۔ اس کا منکر گمراہ و گمراہ گر ہے، یعنی دالو مدل، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے جو اس معراج کے واقعے کا انکار کرتا ہے۔ مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا قرآن مجید کے اشارہ نص سے ثابت ہے اور احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس لیے اس کا ماننا لازم ہے، اور منکر فاسق ہے۔ امامت انبیاء اور ملاقات انبیاء احادیث کی خبر واحد سے ثابت ہے، اس لیے اس کا ماننا مستحب اور انکار کرنا حماقت ہے۔ اب جس طرح معراج پاک کی وضاحت قرآن مجید میں بہت اہتمام اور شان سے نرالے انداز میں بیان فرمائی گئی ہے، اسی طرح احادیث اور روایات کی کثرت بھی معراج کو عظیم طریقے سے ثابت فرماتی ہے۔ اب معظمین صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کو روایت کرنے والے چند صحابہ کرام میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ذر غفاری، انس بن مالک، مالک بن صعصع، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، شداد بن اوس، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرظ، ابو حبا، ابو لیلہ، جابر انصاری، حذیفہ بن یمان، بریدہ اسلمہ، ابو ایوب انصاری، ابو امامہ، سمرہ بن جندب، ابو الحمرہ، صہیب رومی، اصابہ بن زید، ابو دردہ، بلال بن سعد، ابو سفیان،
حضرت ام ہانی حضرت سیدہ کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماء بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام نے واقعہ معراج کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے بالتفصیل واقعہ معراج کو اپنی تصدیق و تائید کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ اس کثرتی روایات کی بنا پر حقیقت معراج جسمانی حد تواتر کو پہنچ گئی ہے، اور تواتر کے انکار بھی کفر ہے۔ آپ یعنی کہ تمام جو روایات ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ بھی اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس میں سب کا سب جو انبیاء سب کے سب صحابہ کرام ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہے وہ 8 انبیاء کرام سے ہوئی ہے۔ وہ 8 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں ان انبیاء نے صرف مرحبا کہا اور دعا دی، لیکن اکثر مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء تقریباً 1,24,000 علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، مقتدی و امتی بنے۔ پھر چند انبیاء کرام نے بطریقہ وعظ و تقریر بھی اپنا تعارف پیش کیا۔ تمام انبیاء کرام نے وعظ کیا، اپنا تعارف پیش کیا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے سردار انبیاء کا نعتیہ تعارف پیش کیا اور خاتم النبیین کے لقب سے ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ آقائے کائنات نے پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں نبی پاک کی نعت بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا رسالت کا مقصد بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس کے تعارف کے بعد ہم اس کی پہلی آیہ مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو لفظ سبحان کا لیا گیا ہے یہ سین با اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مادہ ہے سبح یسبح، یعنی کہ سبح کا معنی ہوتا ہے پانی میں سرعت کے ساتھ تیرنا، یعنی کہ جیسے مجازم سیاروں کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی یعنی کہ سبحان کہا جاتا ہے۔ ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں پڑھتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے یعنی گردش کر رہا ہے۔ اور تسبیح کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا۔ اور تسبیح کا لفظ تمام عبادات کے لیے عام ہے، وہ عبادات خواہ قولی ہوں، فعلی ہوں یا نیت سے ہوں۔ اچھی نیت بھی عبادت کہلاتی ہے۔ جب انسان کسی کام کے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ اس کی نیک نیتی کو وہ لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ کام انسان نیک کام جس کا ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، وہ لکھ دیا گیا، جب اس نے وہ کام کر لیا تو اس کو یعنی کہ 7 گنا بڑھا کر 10 گنا بڑھا کر جو ہے نا اس کی نیت کے اعتبار سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں پر جو اس کے معنی ہے کہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ عبادت کو انجام دینا، اور اس کے بعد اس کا تعلق خواہ قولی ہو یا فعلی ہو یا نیت سے ہو۔ حدیث میں یہ یعنی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا یعنی کہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اب سبحان اللہ جو لفظ آیا ہے جس سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی ہے، تو اگر ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ کی کیا برکات ہیں، کیا فضائل ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ،
تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ تو آپ بھی ایک بار پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا کلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، پیارا ہے؟ تو فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرما لیا ہے، وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ ساجدہ اپنے مائک کو ذرا بند رکھیں پلیز، بسم اللہ جی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں کون سے کلمے؟ دو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی یعنی کہ اس سے لی گئی ہیں۔ سبحان اللہ کہنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے شریک سے یعنی کہ بیوی سے، بچوں سے، تمام رذائل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، حی اور قیوم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، قائم و دائم ہے، سب چیزوں ہر ایک کو فنا ہے، وہ فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شرک سے پاک ہے۔ تسبیح کا لفظ جو بولا جاتا ہے اور اس سے ذکر کر کے تمام الفاظ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کبھی اس سے نفلی نماز مراد لی جاتی ہے، ہم تو تسبیح کہتے ہیں، دانے والی تسبیح پکڑ لی تو ہم کہتے ہیں بس یہ تسبیح۔ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ قولن بھی ہے، فعلن بھی ہے اور نیتن بھی ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس سے مراد نفلی نماز ہے، یعنی کہ جیسے ہم صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں، نماز ہے نا، نفلی نماز ہے، تو ہم اس کا نام رکھا ہوا ہے صلاۃ التسبیح۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت تسبیحات، یعنی کہ ہم تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر متعدد بار یعنی کہ ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں۔ کم از کم ایک رکعت میں 75 ٹائم یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اور صلاۃ التسبیح آپ کو لگا کہ آپ نے یہ معلوم کیا، یعنی کہ معلوم ہوا آپ کو اس چیز کا کہ تسبیح جو ہے قولن بھی ہوتی ہے، فعلن بھی ہوتی ہے، نیتن بھی ہوتی ہے اور نماز کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے سبحان اللہ، اگلا جو لفظ ہے اسرا بعبدہ، اسرا۔ اب یہاں پر جو لفظ اسرا کا آیا ہے، یہ سرا سے بنا ہے، اس کا معنی ہے رات کو جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ رات میں اپنے اہل و عیال کو لے جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اسرا کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس طریقے سے ابھی جو ہم نے سورہ مبارکہ شروع کی ہے، سورہ اسراء، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، یعنی کہ سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحہ میں لے گیا۔ تو اب یہاں پر یعنی کہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا، اس خواب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسرا کا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ رات کو لے گیا، اس نے سیر کروائی، ٹھیک ہے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔
آپ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی اور آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، تو یہ اس کا عقیدہ یا یہ بات کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہ کیا جاتا اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا رد نہ کرتے۔ آپ دیکھیے خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی خواب اٹھ کے سنائیں گے، آپ کہیں گے مجھے یہ خواب آیا اچھا یا برا، تو کوئی بھی اتنا حیرت میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ خاموش ہو جائے گا، زیادہ بحث نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چونکہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جسم اور روح کے ساتھ یعنی کہ سیر کروائی گئی تھی، تو اس لیے اس پر منکرین نے انکار بھی کیا اور بحث مباحثہ بھی ہوا، اور اب تک بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا اسرا بروح بعبدہ، یعنی کہ میں نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی۔ فرمایا اسرا بعبدہ، میں نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے لفظ جو ہے عبد کا استعمال کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بشر ہیں، بشریت میں وہ یعنی دنیا میں آئے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین عبد اور محبوب ترین عبد ہیں۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنے والا۔ ہماری بندگی کمزور ہے، ناقص ہے، ہم کامل مکمل نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بندگی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے نبی کا یا رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، کیونکہ میں ہر نقص سے پاک ہوں، کن فیکون کا مالک ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا عبد یعنی اس کا بندہ۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی تو ہزاروں بندے ہوتے ہیں نا، لیکن کامل عبد وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات خود اقرار کرے، خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف اضافت فرمائی۔ سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ سورہ کے بعد، سورہ اسراء کے بعد جو ہے سورہ انشاءاللہ کہف شروع ہوگی، اس میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں فرمایا سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہاں پہ سبحان کا ذکر ہے اور سورہ کہف میں الحمد کا ذکر ہے۔ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، سورہ زمر میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، آنے کا ذکر کیا، وہ خود آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، سورہ صافات کی آیت 99 میں آتا ہے، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے، اس ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ اسراء میں فرما رہی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے براق کو اس حلقے میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواریاں باندھی جاتی ہیں، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد میں سے باہر آ گیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آ گئے، میں نے دودھ لے لیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا،
پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا، یعنی کہ درمیان میں جو مسجد اقصیٰ کو لایا گیا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ مفسرین کرام جو ہیں وہ اس کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا، کیونکہ آسمانوں کی طبقات اور درجات سدرہ اور سدرہ سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ آسمانوں سے اوپر جو بھی ہے سدرۃ المنتہا تک یا اس سے آگے، وہاں پر تو مشرکین مکہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو اب چونکہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا تھا، ایک امتحان میں ڈالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی دکھانی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پہلے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ پر لے جانے کا، یعنی کہ لے جانے کا ذکر فرمایا ہے اور لے جایا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ جب آپ گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ آپ سے پہلے مسجد اقصیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی گئے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھنی شروع کی، اور جب آپ نے سب نشانیاں بتا دیں تو واضح ہوگا کہ آپ کا دعوے کا جو اتنا حصہ ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو آپ مسجد اقصیٰ جا کر واپس آئے، جب آپ نے بظاہر بہت ہی مشکل اور بہت ہی یعنی کہ آپ کے لیے محال تھا، تو پھر آپ کے دعویٰ کے باقی حصے کا بھی جو کفار تھے انہوں نے صدق کو ثابت کیا اور صدق کو مانا، اور جب آپ رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ تک جا کر واپس آئے تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بعضوں نے تسلیم کر لیا اور بعضوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عہد لیا تھا، کیونکہ عہد الست جو ہے اللہ پاک نے لیا تھا حضرت یعنی کہ تمام انبیاء کرام سے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو آپ ان کی تائید و نصرت کرنا۔ اس بارے میں سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر ان کی نشانیاں بتا رہا تھا۔ اب اس کی جو دوسری جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم میثاق میں تمام انبیاء اور مرسلین نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء ان پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 یعنی 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ پیش کروں گی کہ اے رسول یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ اب دیکھو وہ انبیاء کی ارواح تھی، عالم ارواح میں یہ عہد لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے نبی آپ یاد کریں۔ اب یعنی کہ انبیاء کرام کی ان ارواح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی تھا، آپ بھی تھے، تو اے نبی آپ یاد کریں کہ تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول جب آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہیں، تو ان چیزوں پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم ان سے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا، فرمایا پس گواہ رہنا۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عہد لیا تھا اس کے بارے میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وقت میں کئی جگہ بھی ہوتے ہیں۔ اس مفہوم کے بعد علماء حاضر و ناظر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ انبیاء کرام جو ہیں اس کا معنی ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہ معنی اس چیز کا نہیں لینا چاہیے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا اور ہر وقت ہر چیز کا علم ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اس کے علم میں ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو جب چاہتا ہے، جیسے کہ یہ واقعہ معراج میں ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام
یہ تواتر کے ساتھ احادیث کرام جو ہے تمام محدثین جو ہیں صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ انبیاء کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے وہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ تو اس بات کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، یعنی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ اپنے عبد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پہ چونکہ برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور برکتیں کہاں پر، یہاں پہ جو اشارہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبلہ ہے۔ اس میں بکثرت دریا اور درخت ہیں، اور یہ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف قصداً رخت سفر باندھا جاتا ہے، اور ان 4 مقامات میں سے ہے جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دجال تمام روئے زمین میں گھومے گا سوائے 4 مساجد کے: مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ یہ 4 جو مساجد ہیں ان میں دجال نہیں جا سکے گا، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر ہے 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس جگہ حشر نشر ہوگا۔ کس جگہ؟ بیت المقدس کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ حشر نشر ہوگا۔ اس جگہ آ کر نماز پڑھو، کیونکہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میں سے کوئی بیت المقدس حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہاں کیا کرے؟ زیتون کا تیل بھیج دے جس سے وہ چراغ جلایا جائے۔ اس مسجد میں چراغ جلانے کا اجر وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ دوسری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا کہ درمیان کتنی مدت ہے اس کے درمیان؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کی مدت ہے۔ پھر تمہیں جہاں بھی موقع ملے تم نماز پڑھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بلایا کس لیے تھا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ آپ کو بعض نشانیاں دکھائیں تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائیں، تاکہ ہم اس میں بہت عجیب و غریب امور آپ کو دکھائیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے پتھر سے آسمانوں کی طرف چڑھ کر گئے، اور ہر آسمان پر آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے، اور آپ نے فرشتوں کو دیکھا جن کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی تعداد میں فرشتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام کی 7 صفیں تھیں اور 3 صفیں مرسلین کی تھیں، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ ان میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، تمام رسولوں اور نبیوں کے امام ہیں۔ اب اس بات میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی روحوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسموں کے ساتھ، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے ہوئی یا واپسی پہ ہوئی۔ تو اس کے بارے میں حضرت حافظ بن کثیر نے کہا ہے کہ واپسی میں پڑھی، اور قاضی ایاز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے پڑھی۔
تو ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں 2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں کے فرشتوں کی امامت فرمائی. آپ کا رات کو جانا اور آسمانوں کی طرف عروج رات کے ایک حصے میں ہوا. وہ ایک حصہ کتنی دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا. آپ کے امامہ مبارک کے ٹکرانے سے جو درخت کی شاخیں ہلی تھیں وہ اسی طرح ہل رہی تھیں. آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا. بتدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہوا. عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحلہ وار مانوس ہوئے. آپ کے آنے اور جانے سے محشر کی زمین مشرف ہوئی. کعب احبار نے کہا کہ آسمان دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ بیت المقدس جہاں پر ہے وہاں پر آسمان دنیا کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے سے ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جو شخص بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں استغفار کرتے ہیں. اور ہر روز اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا. اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی شرف حاصل کیا جائے، عطا فرمایا جائے. تو آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، آپ ان کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کو آسمانوں کے عروج کی طرف لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تاکہ آپ کی امت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا نمونہ قائم ہو اور آپ کی سنت ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کی وجہ سے یہی کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے، ورنہ یہ مسجد تو پہلے سے بھی بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو اجر تھا پہلے اتنا نہیں تھا. جب نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر نماز یعنی کہ 2 رکعت ادا کیے تو اس کا ثواب بڑھا دیا گیا، 50,000 نمازوں کے برابر کر دیا گیا. سبحان اللہ. علامہ علائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے 5 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی میں جانا. دوسرا مرحلہ معراج یعنی کہ سیڑھی پر چڑھنا. معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، نور کی ایک سیڑھی تھی، یعنی کہ معراج کی سیڑھی پر چڑھ کر آسمان دنیا تک. تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر 7ویں آسمان تک. چوتھا مرحلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک. 5واں مرحلہ رف پر سوار ہو کر قاب قوسین تک. آپ کو براق معراج فرشتوں کے پروں اور حضرت جبرائیل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک عزت، وجاہت اور کرامت کو ظاہر کیا جائے، ورنہ تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کہ اس پر قادر ہے کہ آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے جہاں چاہے بغیر کسی سواری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات پہنچا سکتی تھی. اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، اور مسجد اقصی سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی کہ جو معراج وہ سیڑھی جو تھی اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک 7 زینے یعنی کہ 7 سٹیپس تھے. اور ہر جو 8واں جو سٹیپ تھا 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا. اور اس سیڑھی کا جو 9واں سٹیپ تھا وہ یعنی کہ مقام مصطفیٰ تک تھا، جہاں پر قلم چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ مصطفیٰ جو ہے نا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا، سواد کے ساتھ آتا ہے، یہاں پر مقام استوا سے مصطفیٰ ہے، یہ سین کا لفظ ہے، اس میں میم سین تا اور واو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ. یہاں پر کیا تھا، یہ مقام مصطفیٰ کیا تھا جسے استوا بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر قلم چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی. اور جو 10واں سٹیپ تھا وہ تھا صریف الاقلام، یہاں سے لے کر عرش تک تھا. تو یہاں پہ یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو طے کیا اپنی وہ اصل پر تھی، یعنی اس مسافت کو لپیٹ کر کم نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ مسافت کم نہیں ہوئی تھی، سمیٹی نہیں گئی تھی، وہ اپنی اصل حالت میں موجود تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے لے کر مقام مصطفیٰ سے یعنی کہ صریف الاقلام تک پہنچے ہیں، عرش تک، اس سے بھی آگے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. آپ کے لیے مسافت کو کم نہیں کیا گیا. مکہ مکرمہ سے لے کر اس مقام تک جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی تھی 3 لاکھ سال کی مسافت تھی، 3 لاکھ سال کی.
اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ 50,000 سال کی مسافت تھی۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، اس طرح نہیں کہ جس طرح بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مسافت لپیٹ دی گئی، یہاں پہ مسافت لپیٹی نہیں گئی تھی۔ اگر یہ سوال یہاں پہ اٹھایا جائے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے واقع ہوئی، تو اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، بہت ہی ایمان افروز نقطہ ہے، اور جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کی مانند ہے، اور جو کائنات ہے وہ جسم کی مانند ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچتی ہے وہیں پر رک گئی، اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور جب آپ گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، اور آپ کا امامہ مبارک جس درخت کی شاخوں سے ٹکرایا تھا وہ شاخیں بھی ہل رہی تھیں، اور آپ کے دروازے کی زنجیر جو تھی وہ بھی ہل رہی تھی۔ آپ دیکھیے کہ براق، مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، سدرہ، رف اور عرش، یہ سب چیزیں بھی تو اس کائنات میں ہی ہیں۔ جب سفر معراج کے دوران یہ کائنات مردہ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت فرمانا، آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمانا، باقی معراج کے واقعات کیسے ظہور پذیر ہوئے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے نکل گئے تو کائنات کا نظام اس ایریا میں تھم گیا، رک گیا۔ جب آپ اقصیٰ کی طرف چلے گئے تو وہاں پر چونکہ آپ نفس نفیس موجود تھے تو نظام چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب اس کو واقعہ کو مختصر بیان کرتے ہیں جو یعنی کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تمام میں نے صحابہ کرام کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت غور سے سننے والا ہے، چند منٹ کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اصحاب سے عرض کیا، آپ ہمیں شب معراج کا واقعہ بیان کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا، پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا، میں بیدار ہوا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھا تو مجھے خچر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا، ان کے کان اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، اس کو براق کہا جاتا ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے، وہ منتہائے نظر جہاں تک نظر جاتی تھی اس پر قدم رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا، جس وقت میں اس پر سواری کر رہا تھا تو مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، یا محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا، پھر مجھے اپنی بائیں جانب کسی نے آواز دی کہ یا محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر اس سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے راستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی، اس نے بھی کہا یا محمد میں تم سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو، تو میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا، نہ اس کے پاس ٹھہرا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے اس حلقے میں اپنی سواری کو باندھا جس حلقے میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ، میں نے دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ نے راستے میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا جب میں جا رہا تھا دائیں جانب ایک شخص نے مجھے پکار کر کہا تھا کہ یا محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ بلانے والا یہودی تھا، آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے تو اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے بائیں جانب سے آواز دی، محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو۔ جبرائیل نے کہا یہ نصارہ تھے، اگر آپ اس کی دعوت پہ لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا اس سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ تھی، اپنی باہیں کھولی کھڑی تھی، اس نے کہا اے محمد میں تم سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جبرائیل نے کہا یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ آپ نے فرمایا پھر میں اور جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور ہم میں سے ہر ایک نے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر میرے پاس ایک معراج یعنی کہ نورانی سیڑھی لائے گی جس پر بنو آدم کی روحیں اس وقت تک چڑھتی تھیں جب تم دیکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی ہوتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ جب میت آسمانوں کی طرف ٹک ٹکی باندھ لیتی ہے
تو وہ کیا ایک سیڑھی ہے، یعنی کہ ایک سیڑھی ہے، وہاں پہ اس سیڑھی کے ذریعے آدم علیہ السلام کی جو جتنی بھی نوع انسانی ہے اس کی روحیں جو ہیں وہ چڑھتی ہیں۔ وہ بہت حسین معراج تھی، کسی مخلوق نے ایسی معراج کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ معراج یہاں پہ سیڑھی کو کہا جا رہا ہے، اور جبرائیل اس معراج پر چڑھے، حتیٰ کہ ہماری ملاقات آسمان دنیا کے فرشتے سے ہوئی۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ آسمان دنیا کا نام، جو دنیا کا فرشتہ ہے آسمان دنیا کا، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل نام ہے۔ اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتہ تھا۔ یعنی کہ جو فرشتہ اسماعیل پہلے آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ، اس فرشتے کے ساتھ 70,000 تھے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی اللہ تعالی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا۔ ان پر جب ان کی اولاد میں مومنین کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہیں، اس کو علیین میں لے جاؤ، اور جب ان پر ان کی اولاد سے کفار کی روح پیش کی جاتی تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے یہ خبیث روح ہے، ان کو سجین میں لے جاؤ۔ ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، اور ان پر نہایت نفیس بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ بہت ہی قابل غور چیزیں ہیں یہ باتیں جو اصل میں اب میں بیان کرنے لگی ہوں، جو ہمیں قصہ معراج سے، حدیث معراج سے ملتی ہیں، عمل کرنے کے لائق ہیں۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت نفیس بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب اور خوان یعنی دسترخوان رکھے ہوئے ہیں جس میں نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے تو پاس نہیں جاتے اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ بد کردار اپنی بیویوں کو، حلال پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر حرام یعنی لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف بڑھتے تھے جو ان کی منکوحہ نہیں ہوتی۔ پھر میں کچھ آگے بڑھا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کہتا ہے اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا۔ ان کو فرعونی جانور روند رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت میں سود کھانے والے ہیں، یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح تھے، یعنی کہ جو اونٹ ہوتے ہیں کیملز، ان کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ ان کے منہ کھول کر ان میں پتھر ڈال دیے جاتے، پھر وہ پتھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے۔ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے، اور ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی بہوؤں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جیسے ہی ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا وہ ڈیورس ہو جاتی ہے، اس کو عدت بھی پوری کرنے نہیں دی جاتی۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں عدت جو ہے وہ اپنے سسرال کے گھر میں پوری کرے، عدت پوری نہیں کرنے دی جاتی، بچوں کو بھی نکال دیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے۔ پیچھے بات کیا ہوتی ہے کہ اس کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام آپ نے کیا دیکھا کہ ہونٹ جو ان کے تھے وہ اونٹوں کی طرح تھے، اور منہ کھول کر بھی اس میں پتھر ڈالے جاتے تھے، اور پتھر جو تھے وہ نچلے دھڑ سے گر جاتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ جو ظلماً یتیموں کے مال کھاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں زنا کرنے والیاں ہیں۔ پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگ کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ جیسا تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ دو آخری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دیکھیے اس میں زنا کی بات آئی ہے۔ زنا انسان یہ نہیں کہ جو مرد اور عورت ایک خاص کا تعلق قائم
قائم کرتے ہیں وہ تو ایک آخری حد ہے، اس سے پہلے زنا کی دعوت دینا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اپنا بناؤ سنگار، اپنا یعنی کہ زیب و زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنا، جیسے کہ آج ہماری مسلمان خواتین جس طریقے سے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ پاک ہدایت دے، جو ہدایت پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی ہدایت دے، یہ غور کا مقام ہے کہ چھاتیوں کی بال ایسی عورتیں لٹکائی جائیں گی جو زنا کار تھیں اور زنا کی دعوت دینے والی تھیں، یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی کہ غیر مردوں کے سامنے پیش تو نہیں کرتی لیکن اٹریکشن ایسی ہوتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے غیر مردوں کو کہ میری طرف کوئی دیکھے، تیز خوشبو لگا کر نکلنا، ایسا تنگ اور یعنی کہ باریک لباس پہن کر نکلنا، اپنی زیب و زینت کو غیر مردوں پر ظاہر کرنا، یہ سارا زنا کے زمرے میں آتا ہے، یہ غیر مردوں کو مائل کرنے کی طرف آتا ہے۔ یہ غیر مرد جب اس طرف مائل ہوتے ہیں، آپ نہیں، آپ کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی اور کسی کی بہو بیٹی بچی ہاتھ لگ گئی تو وہ اس کے ساتھ یہ بدکاری کر گزرتے ہیں۔ آج ہماری اخباریں، ہمارا میڈیا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نہ بسوں کے سفر محفوظ ہیں، نہ کاروں کے سفر یعنی کہ محفوظ ہے، نہ ریل گاڑیوں کے سفر محفوظ ہیں، نہ ہوائی جہازوں کے سفر محفوظ ہیں۔ آج کل کی بہو بیٹیاں یعنی کہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنی بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم خود باہر نکلتے ہیں، یہ زنا کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دردناک عذاب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تو جو تم چیز خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، جب سر کچل دیا جاتا تو سر پھر درست ہو جاتا اور ان کو مہلت نہ ملتی کہ سر پھر کچل دیا جاتا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، وقت کو ٹال مٹول کرتے رہتے، پڑھ لیتے ہیں نماز، ان دا اینڈ نماز آخری وقت پہ داخل ہوتی پھر وہ کیا ٹھونکے مارتے ہیں اور نماز کو آخری وقت میں جا کے ادا کرتے ہیں۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی ان کے جو سر ہیں بوجھل ہو جاتے ہیں، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، وہ کام کرتے کہ نماز کا آخری ٹائم داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جنت کے طرح چر چگ رہے تھے اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا تھا اور دوسری طرف سڑا ہوا گوشت، خبیث گوشت رکھا ہوا تھا، وہ سڑے ہوئے گوشت، خبیث گوشت کو کھا رہے تھے، پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورت کے پاس رہتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے، ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمان کو ڈراؤ۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا اور اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس ایمانتیں تھیں اور ان کو ادا نہیں کرتے تھے اور وہ مزید ایمانتیں رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا پھر وہ پہلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ پھر آپ کا یعنی کہ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ فتنہ برپا کرنے والے خطیب جو ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ اب ہم جو اس جو آیا مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں، واقعہ معراج کو، اس میں جو سب سے بات
جو بحث طلب ہوتی ہے ہمارے ممبروں سے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کو دیکھا یا اللہ کو نہیں دیکھا. ایک عالم دین اس بات پر بحث کر رہا ہے اور اپنے مجمع کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے عالم دین پر یعنی کہ اس پہ تنقید کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. جو منہ میں الفاظ آ رہے ہیں اس عالم دین کے بارے میں کہہ رہا ہے. ایک منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، دوسرے منانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دیکھا. آپ دیکھیے یہ اللہ کو دیکھا یا اللہ کو نہیں دیکھا، کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ کہیں بھی قرآن پاک میں یہ ذکر آیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں اس بات پر ایمان رکھیں گے تو ان کا ایمان مکمل ہوگا؟ اصل باتیں یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سود خور، رشوت خور اور زانی، بد کردار اور یعنی کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری بیویوں کے پاس جانے والے لوگ، ایسے لوگ جو فساد برپا کرتے ہیں، جو لوگوں کا راستہ رو کر بیٹھتے ہیں، جو ایمانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ایمانتیں ادا نہیں کرتے، یعنی کہ اس سے مراد وعدے بھی ہیں، بات کہہ لینی ہاں جی ٹھیک ہے جی، اچھا جی انشاءاللہ آئیں گے جی آئیں گے، جب عین وقت آیا جھوٹ بول دیا، بات بنا دی، بات کہہ دیا جی نہیں یہ چیز ہوگی. وہ باتوں یعنی کہ ایمانتوں کو ضائع کرنا، باتوں میں ملاوٹ، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں مجمع کے سامنے بیٹھ کر کھل کر بیان نہیں کی جاتی، ڈرایا نہیں جاتا، اللہ کا خوف نہیں دلایا جاتا. ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ خوشخبریاں والے سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ ڈرا رہے ہیں دوزخ کے عذاب سے اور آپ بتا رہے ہیں کہ نیکوکاروں کا انجام کیا ہوگا. لیکن اس سے درگزر کر کے، اس سے سائڈ پر رکھ کے بس ایک بات پر بحث مباحثہ ہر سال، میں تو بچپن سے لے کے اب تک یہی دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے. بس اس بات پہ آپس میں علماء بھی لڑ رہے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ ہر کوئی نہیں لیکن یا زیادہ تر تعداد یہی ہے، اس بات کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھا کہ کیا فرمایا کہ انہوں نے یہ یعنی کہ ایک بڑا بیل کیا دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے جس کے سوراخ سے ایک بہت بڑا بیل نکل رہا تھا، پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہونا چاہتا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، پھر اس پر نادم ہوتے ہیں، اس کو واپس لینا چاہتے ہیں اور واپس نہیں لے سکتے. یعنی کہ بات سے ایسی منہ نکال دی، آپ بات جب یعنی کہ واپس لینا چاہتے ہیں کہ اس بات کا ازالہ کیا جائے اور بات کا ازالہ نہیں کر سکتے. پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی جس میں مشک کی خوشبو تھی. وہاں سے آواز آ رہی تھی. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور استبرق، میری موتی، میرے مرجان، میرے مونگے، میرا سونا اور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بس وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں. ایمان لانا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اعمال صالح کریں اور میرے ساتھ بالکل کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں. اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا، اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا، اور جو مجھ سے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں گا. اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. جنت نے کہا میں راضی ہوں. پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں. آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر کہ جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے توق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میری گرمی، میرا تھور، میرا لہو، میرا پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں. میری گہرائی بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک اور کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں. یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی ہوں. آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی. پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی. پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبریل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا؟ جبریل نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے
ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے، وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں، انہیں خوش آمدید ہو۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئیں، انہوں نے اپنے رب کی ثنا کی، پھر سے ابراہیم علیہ السلام نے، تمام انبیاء، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کی ثنا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ تائید کی۔ یہ تمام واقعہ جو ہے جبرائیل یعنی کہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ سارا واقعہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، بہت ہی یعنی کہ اس میں بہت سے سبق ہم ملتے ہیں۔ تو ہمیں جو آج ابھی جو آخری بیان دوزخ کا، دوزخ میں جو عذابات ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون کون سے اعمال ہیں جن کا ان بد اعمالیوں کی وجہ سے یعنی کہ بروز قیامت ہمیں دوزخ کا سامنا یا قبر کے عذاب کا سامنا کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ اس کا مزید جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ آئندہ کل والی جو ہے اس میں مختصر بیان کر کے نیکسٹ آیات کی طرف بڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دعا ہے اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمارا جو خاتمہ ہے بالایمان بالخیر ہو، اور مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔